गाना इंडियन, उसके बारे में इमरान खान साहब बता रहे थे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन में जाने से पहले इन सबको झगड़ा करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट भी अब ज़्यादा इस मामले को और तूल देने के मूड में नहीं है। इलेक्शन के ऊपर बात करें, वो सौदेबाजी ना करें। मैक्सिमम ये 6 महीने और भाग सकते हैं, इसके बाद भाग ही नहीं सकते। जिसको भी गिरफ्तार करते हैं उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होने की बजाय अपग्रेड हो जाता है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद पकड़ गई है कि इस मरतबा हमने वो करना है जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और बिगड़ने के जो सबब है वो जब से ये नई हुकूमत आई है, जो हालात हैं वो आम आवाम के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए और मुख्तलिफ जो अदालती फैसले आ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब। उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान में अदलिया खिलाफ प्रॉपर एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है और माजी में भी कोई तारीख जो है वो शानदार नहीं रही हमारी अदलिया की। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अदलिया के ऊपर, इस प्रेशर को क्या फेस कर पाएंगे और क्या 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे? होने चाहिए। देखें, आईने पाकिस्तान कहता है 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात के ऊपर डट गई है। अब अगर फैसला ना दिया हुआ होता, कोई नजरिया ज़रूरत बीच में आ जाता तो हो सकता है कि फिर ना होते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े ये कह दिया कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे और इसकी मुखालफत किसी एक मुअज़्ज़िज़ जज ने भी नहीं की, जिन जजेस के इख्तलाफी नोट हैं वो भी इस बात के ऊपर कायल है कि 90 रोज के अंदर आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो करवाने पड़ेंगे। अब इनसे भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इमरान खान साहब को मना ले बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात के नतीजे में कि हमें एक आगे वाली डेट दे देते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाते हैं और उसके लिए कोई एक टाइम ड्यूरेशन तय कर लें कि जी इस तारीख को होगा, इस महीने में होगा और इस तारीख को असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये आगे जा सकता है। अदरवाइज अगर आईने पाकिस्तान के मुताबिक और कानून के मुताबिक जाएंगे तो फिर इनको करवाना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात आपने पूछी अदलिया की तौहीन की, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बार बार होता रहा, पहले भी होता रहा, अब फिर हो रहा है। जब जब कभी ताकतवर लोगों के मफाद के खिलाफ अदलिया को कोई फैसला आने वाला होता है तो अदलिया के ऊपर अटैक होता है, और पहले भी होता रहा, अब फिर हो रहा है। सोशल मीडिया में भी होता है, प्रैक्टिकली भी होता है, लोग गिले शिकवे भी करते हैं, लोग फैसलों को मंजूर नहीं भी करते बाद औक़ात। लेकिन हुकूमत जो होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना। मुकन्ना रिस्पॉन्सिबल होती है, इंतज़ामिया रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया की तरफ से आए उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना है। जो मर्जी कर लें, आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब ज़्यादा इस मामले को और तूल देने के मूड में नहीं है, या उनको पता है कि इसके नुकसानात क्या हैं। अब इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। सर, इन्होंने कोई कसर छोड़ी है वैसे कि खान साहब के साथ ये बैठ कर बात कर सकें इसमें? देखिए, इमरान खान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है और इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली आपको इलेक्शन के लिए एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। उसूलन तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो जो कह रहे हैं कि हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं, अदालती फैसले मौजूद हैं, उनको आने दें। और जो सही तरीकाकार है वो यही है कि उनको वापस मेंबर कौमी असम्बली बनने दें, वो यानी उनको आने दें कौमी असम्बली में, वो आकर बैठें, बतौर अपोजिशन वो अपना लीडर मुकर्रर करें, उनके साथ मुज़ाकरात करके पार्लियामेंट के अंदर से ये फैसला करें कि कब इन्होंने इंतखाबात करवाने। सबसे अच्छा तरीका तो ये है। अब अगर ये उस तरीके पे नहीं जाते तो इनको 14 तारीख को इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। 14 तारीख के अलावा आप एक तारीख याद रखिएगा, 21 तारीख मई की, क्योंकि चंद दिन ज़ाया हुए हैं। अगर कोई बीच में कबाहत आई या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एटलीस्ट 21 तारीख जो है ये वाला एक फिनोमिना आ जाएगा और 21 तारीख तक ये इलेक्शन हो जाएंगे। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और PTI क्या कोई ऐसा आसार नज़र आ रहे हैं कि ये एक पेज पर इकट्ठे होकर इन मसाइल के हल की तरफ जाएं? एस्टेब्लिशमेंट मसला हल कर सकती है सिर्फ ये करके कि वो अपने काम तक महदूद हो जाए। वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो करते हैं वो करना बंद कर दें, आराम से अपने आप को अपने काम तक महदूद करें। उनका काम बहुत फैल चुका है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके असल काम की। वो अपने असल काम की तरफ जाएं जो एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग हैं, और अपने काम से काम रखें। ये जो पॉलिटिकल मामला है इसको पॉलिटिकल पार्टीज पे छोड़ दें। किसी एक फरीक को सपोर्ट देकर डिवाइड एंड रूल करना ये ज्यादती है, ये करना छोड़ दें। उनको आपस में तय करने दें, उनको इतनी समझ है वो कर लेंगे, वो मुल्क भी चला लेंगे, वो मुल्क भी चला लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुल्क सिर्फ यही लोग चला सकते हैं, मुल्क वो भी चला लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी मुल्क चल सकता है। बांग्लादेश ने अपने आप को चला कर दिखाया, जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ तो बड़े ताने दिए जा रहे थे। आज बांग्लादेश का आप बजट देख लें,
بنگلہ دیش کے آپ زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, ان کی ترقی دیکھ لیں, ان کے حالات دیکھ لیں, وہ آپ سے بہتر ہیں. اوورسیز پاکستانی بتاتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کے جو بھائی ہیں وہ ان کو, جو انڈینز ہیں وہ ان کو تانے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کے ملک کے اندر تو لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کیا بات کرتے ہیں. اور وہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو. مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا, سعودی عرب میں بھی بتائی یہ بات, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں سعودی عرب میں. جی بالکل. اور پاکستانی بھی آتے ہیں اردو بولنے والے, تو وہ یہ باتیں بتاتے ہیں اور سن کے ہمیں دکھ ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو جو سینس پریویل کر سکتی ہے یا انہیں جو عقل آ سکتی ہے وہ یہی آ سکتی ہے کہ وہ اپنے کام تک محدود رہیں, اور جتنا ان کو عوامی منتخب نمائندے کہیں کہ یہاں پہ آپ کا ان پٹ چاہیے بس اتنا ان پٹ دیں. اس سے زیادہ باہر نکل کے زیادہ فرنٹ فٹ پانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی حدود کے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں, الیکشن کے اوپر بات کریں, وہ سودے بازی نہ کریں. یعنی سودے بازی یہ ہے کہ تم میرے کیسز معاف کر دو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تو یہ سودے بازی ہے. سودے بازی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں الیکشن کروائیں, پاکستان کی عوام جس کو ووٹ ڈالے وہ اقتدار میں آئے, اور وہ رول آف لا یہاں پہ چلائے اس ملک میں. سر موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر خارجہ صاحب کا کہنا ہے کہ پنڈی کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, تو یہ مطلب اس وقت ہم اس کو کس پیرے میں لے سکتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں, جس دن اسلام آباد کی ہوائیں ڈسکس ہوں گی نا, اس دن یہ ملک میں جشن منانا چاہیے. خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جشن منائیں. جی بالکل. پنڈی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, جشن منائیں. اور پنڈی کی ہوا کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ راول پنڈی, اور راول پنڈی رابطہ کر کے انہوں نے اپنی سیٹ لی تھی بقول ان کے اپنے, کہ میں نے اس وقت کے آرمی چیف کو فون کیا اور انہیں کہا کہ میں نے اپنی سیٹ بچائی, ورنہ میرا تو الیکشن جا رہا تھا. خواجہ آصف نے یہ خود کہا تھا. تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی سے ٹھنڈی ہوائیں ان کو آ رہی ہیں, تو یہ ایک ڈیموکریٹ کی سوچ تو نہیں ہے. ٹھنڈی یا گرم ہوا جو بھی آنی چاہیے وہ اسلام آباد سے آنی چاہیے. بالکل. اب جس پنڈی کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ تو ریاست کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون بھی نہیں ہے, جس طرف یہ اشارہ کرتے ہیں. ریاست کے جو 4 ستون ہیں اس میں میڈیا ایک ستون ضرور ہے, لیکن پاکستان کی فوج تو ریاست کا ایک ستون نہیں ہے, عدلیہ ایک ستون ہے, مقننہ ایک ستون ہے, پاکستان کی یہ آپ کی جو میڈیا وہ بھی ایک ستون ہے. ریاست کے 4 ستون موجود ہیں. جی سر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیموکریسی کا دعویٰ کریں اور پھر آپ کہیں کہ آپ کو پنڈی سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور پنڈی سے ہی آپ کو گرم ہوائیں آتی ہیں. نہیں, اسلام آباد سے جب ہوا چلنا شروع ہوگی تو پھر اس قوم کو جشن منانا چاہیے. سر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی اس سے بعد نہیں آ رہے. تو یہ آپ کس طرف حالات جاتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مزید گرفتاریاں ہوں گی یا اس کو کنٹرول ہوگا یا الیکشن کی طرف جائیں گے؟ حالات جا کس طرف رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے پاکستان میں نا لوگوں کو گرفتار کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے ان کی سوچ کو بدل دیا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے, ایک ٹرمنالوجی تھی, سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. اس مرتبہ کام الٹا ہو گیا. جس کو بھی گرفتار کرتے ہیں اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے کی بجائے اپ گریڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وہی کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جس چکر میں اس کو گرفتار کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جس کو بھی گرفتار کر کے عمران خان کے خلاف بولنے کے لیے مجبور کیا گیا وہ باہر نکل کے عمران خان کے زیادہ ساتھ کھڑا ہو گیا. بالکل. حتیٰ کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ گرفتار کرنے والوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ یہ گرفتاری کے دوران یہ باتیں مانا ہے اور وہ باتیں مانا ہے, اور انہوں نے اپنے میڈیا کو استعمال کیا. لیکن ایسا کبھی بھی کچھ ثابت نہیں ہوا گزشتہ کئی مہینے گزرنے کے باوجود. تو جتنے لوگوں کو اب گرفتار کیا جا رہا ہے اس وقت, جو نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے اور جس کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے, وہ علی امین گنڈا پور ہے. جی بالکل. کبھی ایک مقدمہ, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, کبھی یہاں پکڑ کے لے جاتے ہیں, کبھی وہاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو اس کو گھما رہے ہیں, جگا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں. مقدمات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک دن آئے گا وہ بھی باہر آ جائے گا, لیکن کیا وہ باہر آ کے عمران خان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں. اسے پتہ ہے اسے کس نے گرفتار کیا اور کس نے گرفتار کروایا. وہ جانتا ہے کہ اس کو پولیٹیکلی وکٹیمائز کون کر رہا ہے. وہ باہر نکل کر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ نے ایک بندہ توڑ کے الگ کر دیا عمران خان سے؟ ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا, یہ کر نہیں پائیں گے, ان سے ہوگا نہیں. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کا دور چلا گیا ہے. اب الٹا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ اس سے خوف نہیں پھیل رہا, اس سے نفرت پھیل رہی ہے. تو سر اس کے باوجود بھی یہ کارروائیاں نہ روکنا, تو یہ کس سوچ کی عکاسی کر رہی ہے؟ یہ 1990 والی سوچ ہے. یہ آگے نہیں بڑھ پائے, یہ وہیں پہ ہے اور بدلے لینا چاہتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, ہراساں کرنا چاہتے ہیں. ابھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو اکیلا کر کے عید کے بعد ایک آپریشن میں اس کو اگر گرفتار کر لیا تو سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا. میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, جس دن یہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے نا, اس دن ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ تحریک پہلے 48 گھنٹوں کے اندر وہ نہ کر سکے, پہلے 72 گھنٹوں میں, یا ہو سکتا ہے پہلے ایک ہفتے میں وہ تحریک وہ نہ کر سکے جس کا اندازہ کیا جا رہا ہے.
لیکن یاد رکھیے گا بہت ساری تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر پلتی ہیں بالکل, اور پھر وہ ختم نہیں ہوتی. عمران خان کی گرفتاری ان کو ایک ایسی مصیبت کے اندر ڈال دے گی جس سے جان نہیں چھوٹے گی. سر یہ بتائیے گا کہ بغیر یہ آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس وقت پی ٹی ایم کر رہی ہے اور بالخصوص نون لیگ کر رہی ہے, تو یہ کتنی دیر تک انتخابات کو ملتوی کر سکیں گے یا کتنی دیر تک اپنے آپ کو اس دلدل سے بچا سکیں گے؟ دیکھیں ان کے لیے انتخاب مشکل تو ہے, یہ تو سیریس بات ہے. یعنی اس حالت کے اندر میں اگر اپنے آپ کو پولیٹیشین سوچوں پی ایم ایل این کا, میں بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہوں گا کہ میرے پیسے بھی لگ جائیں, میں الیکشن بھی نہ جیتوں, میری شہرت بھی خراب ہو جائے, پھر وہاں سے پرلی طرف سے مجھے کوئی ایسا آدمی جو نیا پولیٹیشین ہو مجھے الیکشن بھی ہرا دے. تو سیاسی لوگ اس سے ڈرتے ہیں, ایک تو شکست سے ڈرتے ہیں, پھر عبرتناک شکست سے ڈرتے ہیں, پھر دوسرا ایک اپنے مقابلے میں کمزور آدمی سے ہارنے سے بھی ڈرتے ہیں یا ایک نئے آدمی سے بھی ہارنے سے ڈرتے ہیں. بالکل, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, تو وہ اب الیکشن ہار رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا کہہ رہے ہوں گے ہم الیکشن نہیں لڑ رہے, یا ہمارا ارادہ نہیں ہے, یا میرا پولیٹیکل کریئر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ آپ کے وزیر دفاع نے کہا تھا, اور آف دی ریکارڈ یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم الیکشن لڑنا نہیں چاہتے. کچھ لوگ اپنی پارٹی بھی بدلنا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے پرابلم تو ہے, لیکن کب تک بھاگ سکتے ہیں؟ ابھی تک تو یہ 1 سال تک بھاگے ہیں. جی سر, 1 سال پورا بھاگ لیا انہوں نے, 1 سال اور چند دن ہو گئے, 1 سال اور 5-6 دن ہو گئے, بھاگ لیا. میکسیمم یہ 6 مہینے اور بھاگ سکتے ہیں, اس کے بعد بھاگ ہی نہیں سکتے, کیونکہ مڈ آف اکتوبر میں تو الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے. یہ 1 سال کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس میں تو ہمارا ارشد شریف شہید کا ہی ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. جی بالکل, اور تو کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے, پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. تو 1 سال انہوں نے کر کے دیکھ لیا, 6 مہینے اور کر کے دیکھ لیں. 6 مہینے کے بعد ان کی حالت اور زیادہ بدتر ہوگی, اور 6 مہینے کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہے گا. ان کو الیکشن میں ہر حال میں آنا پڑے گا, کیونکہ اگست میں آٹومیٹکلی ساری اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. جی 5 سال پورے ہونے پر اگست کے مڈ میں یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور سپتمبر اور اکتوبر 60 دن کے اندر الیکشن کروانا پڑے گا. پھر بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے, پھر یہ کہیں نہیں جا سکتے. پھر آئین پاکستان کے مطابق الیکشن کروانے پڑیں گے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت کا دباؤ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سارے بھی باہر چلے جائیں گے, اور جو نگران حکومت بنی ہوگی وہ نارملی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو پھر الیکشن ہی ہے پاکستان میں. اب بھی اگر یہ کرواتے ہیں تو ان کا کم سے کم 1 پاؤں اوپر رہے گا کہ ٹھیک ہے یار, ہم نے تحلیل کی, ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, اور ہم نے مذاکرات کیے, سیاستدانوں کا فیصلہ ہے. اور اگر یہ ٹائم پورا کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو 1.5 سال مل گیا, انہوں نے اپنا ٹائم بھی پورا کر لیا, جتنا ڈریگ کرنا چاہتے تھے کر لیا, اور یہ دیکھیں الیکشن میں ان کی درگت بن رہی ہے. سر پی ڈی ایم کے اندرونی صورتحال اگر ہم بات کریں تو مولانا صاحب آج گلے کرتے نظر آ رہے تھے پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کھل کر مہم چلا رہی ہے عدلیہ کے خلاف. تو ان کے اندرونی معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ کوئی بہانہ چاہیے؟ ان کے اندر کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں الیکشن میں جانے سے پہلے ان سب کو جھگڑا کرنا پڑے گا, ایک نورا کشتی ان کو کرنی پڑے گی. فضل الرحمان نے جہاں سے الیکشن لڑنا ہے اس نے پی ایم ایل این کے بھی خلاف لڑنا ہے, پی ٹی آئی کے بھی خلاف لڑنا ہے, اور پیپلز پارٹی کے بھی خلاف لڑنا ہے. جی مل کر الیکشن لڑنے کی انہوں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے, تو یہ 80% الیکشن ہار گئے ہیں. جی 80% انتخابات یہ ہار گئے ہیں, اور جہاں پہ جیتے ہیں وہاں انہوں نے ٹکا کے دھاندلی کی ہے, تو پھر جا کے ان کی بات بنی ہے. تو 80% الیکشن یہ ہارے, اور ان کا انالیسس یہ ہو گیا ہے کہ ہم اکٹھے جب بھی ہوتے ہیں زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. بالکل, تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جانا پڑے گا. دوبارہ سے اینٹی زرداری بیانیہ آئے گا, اینٹی شریف بیانیہ آئے گا, مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ فنیٹک مولوی قرار دیا جائے گا. یہ سارے آپس میں دوبارہ لڑیں گے, اور لڑ کے الیکشن لڑیں گے, عمران خان سے بھی لڑیں گے, آپس میں بھی لڑیں گے. لیکن یہ چورن اب اس دفعہ بکنا نہیں ہے. بالکل اس دفعہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ووٹ ڈالنے جا رہی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں ڈالنے جا رہی. پاکستان کی قوم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ضد پکڑ گئی ہے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. بالکل ایسے ہی. اس دفعہ ہم نے ملک ویسے چلانا ہے اور ان لوگوں کے حوالے کرنا ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی, کیونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پسند پہ چل کے دیکھ لیا ہے. 70 سال میں ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے گیا ہے, تو اب ذرا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل کے دیکھتے ہیں ملک کہاں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. سر آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو بغیر وارنٹ کے. تو اس طرح کی کارروائیاں جو کر رہی ہے بالخصوص وہاں تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ جس طرح خان صاحب کے ساتھیوں کو توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ماضی سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, یا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ علی زیدی کی گرفتاری یہ بھی ایک پولیٹیکل گرفتاری ہے, اور اس کی رہائی بھی ہو جائے گی. علی زیدی مضبوط آدمی ہے, پولیٹیکل آدمی ہے, وہ گرفتاری برداشت کر لے گا. اس نے ایم کیو ایم کا جبر برداشت کیا ہے کراچی میں, پیپلز پارٹی کا جبر برداشت کیا ہے پہلے بھی, اور اس مرتبہ دوبارہ اس کے اوپر سختیاں آ رہی ہیں, وہ برداشت کرے گا, وہ اس میں سے نکل بھی آئے گا. لیکن آپ کو ملا کیا؟ علی زیدی کا اگلا الیکشن بنا دیا آپ نے کراچی میں.
بالکل ایسے یعنی علی زیدی کو آپ نے اتنا طاقتور کر دیا کہ اب وہ اپنے آس پاس کے بھی 3 حلقے جیت لے گا. جی بالکل. یعنی جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں اس کو آپ ہیرو بناتے ہیں. ایکچولی یہ ہو رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پالیسی ان کے لیے کیسے کام کرے گی یا ان کو کیسے ڈیلیور کرے گی. نہیں کرے گی. تو سر یہ جس سافٹ ویئر کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس کی وہ پرانی سوچ لے کے چل رہا ہے اور خود اسی اپنے ہی نیٹ ورک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت سب سے اچھی جو سافٹ ویئر کی اپ گریڈیشن کر رہی ہے وہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے. بہت اچھا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ کافی حد تک کام ہو گیا ہے. اور ابھی جیسے وہ ایک بار آ جاتی ہے نا نیچے پرسنٹیج میں تو 50% سے زیادہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. باقی انشاءاللہ پاکستان کی قوم کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں الیکشن والے دن تک یہ 100% اپڈیٹ ہو جائے گا. سر جس طرح یہ کارروائیاں کر رہی ہے حکومت یہ تو ایک روش بنتی جا رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آگے چل کر جب دوسروں کی گورنمنٹ آئے گی تو مخالفین رگڑے جائیں گے, ادھر والے رگڑے جائیں گے, ادھر والے آئیں گے تو اس طرف والوں کو رگڑا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ عمران خان یہ کر نہیں پائے گا. عمران خان نے اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو گرفتار کیا ان پہ مقدمات عمران خان کے دور سے پہلے کے بنے ہوئے تھے اور ان کو عمران خان نے نہیں نیب نے گرفتار کیا تھا. وہ نیب کے ملزمان تھے. عمران خان کے دور میں جو 2-3 کیس بنے ہوئے تھے ان میں تو یہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, اس سے تو یہ نکل ہی نہیں رہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کا بازو مروڑنا ہے. عمران خان کے دور میں جن 3 صحافیوں کے اوپر ظلم ہوا ان تینوں پہ ظلم اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا اور وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مارا. جنرل باجوہ نے تو مان بھی لیا کہ فلاں کو ہم نے مارا, مطیع اللہ جان کا بھی مان لیا اور وہ بچے کا بھی مان لیا, اس کو گھر میں مارا. ہاں وہ جنرل باجوہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے کیا, عمران خان نے تو نہیں کیا. حامد میر کا پروگرام بھی تسلیم کر دیا ہم نے کیا. حامد میر اپنے منہ سے کہتے تھے کہ انہوں نے کیا اور حامد میر کہتے تھے کہ عمران خان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کریں. تو ایکچولی یہ جو کچھ بھی ہوا عمران خان کے دور میں وہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ تر چیزیں کر رہی تھی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے شہباز شریف کے دور میں اس میں فرق ہے ایک چھوٹا سا. کر تو اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہے جی بالکل, لیکن نون لیگ اس کو اون کر رہی ہے. عمران خان نے اون نہیں کیا تھا. ظلم کو اور جبر کو جو کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کے دور میں اس نے اون نہیں کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کو یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے. اس مرتبہ یہ لوگ اون کر رہے ہیں. یہ ذرا ڈٹائی اور بے شرمی کا نیکسٹ لیول ہے. تو یہ ان کے گلے پڑے گا نا, یہ ان کے گلے پڑے گا اور ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اور سیاسی بدلہ لینے کے میں تو میں حق میں نہیں ہوں. جنہوں نے آج ظلم کیا کل ان کے اوپر ظلم ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن قانون کے مطابق کارروائی ہر اس شخص کے خلاف ہونی چاہیے جس نے فسطائیت کی, جس نے ظلم کیا, جس نے جبر کیا. میرا مقدمہ شہید ارشد شریف والا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان سارے بندوں کو پکڑو جنہوں نے زمین تنگ کی تھی. سر یہ بتائیے گا کہ ساری صورتحال میں آخر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ پاکستان کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے جی. پاکستان بہت بہتر ملک ہے. 23 کروڑ اس کے اندر پبلک رہتی ہے. نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس آئی ٹی کے مواقع ہیں, سیاحت کے مواقع ہیں, ہمارے پاس انڈسٹری چلانے کے بڑے مواقع ہیں, ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ ہیں, پوری دنیا میں اپنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہر طرح کے موسم ہیں, ہر طرح کی زمین ہے, ہر طرح کا علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. اس ملک کے بارے میں کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. حالات بے شک بہت برے ہوں گے, ہم اس میں سے نکل جائیں گے, لیکن ٹائم لگے گا. جتنا ڈیمیج ہو رہا ہے وہ ڈیمیج ریکوری میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا اور وہ ٹائم ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور ساتھ دینا پڑے گا سب کو مل کر پاکستان کا. سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب اب تو صحت مند ہو گئے ہیں, عمرہ بھی ادا کر لیا انہوں نے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اپنے آبائی ملک میں آ جانا چاہیے؟ آبائی ملک, نواز شریف صاحب کا آبائی ملک واقعی نواز شریف صاحب کے بڑوں کا تو وہ ادھر تھا اور نواز شریف صاحب کا آبائی ملک یہ ہے. ان کے بچوں کا آبائی ملک وہ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں, جہاں ان کی پراپرٹی, جہاں ان کا بزنس ہے. اب میاں صاحب نے اپنے بچوں کے آبائی ملک میں رہنا ہے یا اپنے آبائی ملک میں رہنا ہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بیماری کا بہانہ بنا کر وہ گئے تھے چند ہفتوں کے لیے. آج 4 سال ہو گئے ہیں. وہ صحت مند ہیں, انہوں نے عمرے جیسا مشکل اور محنت طلب کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی عبادات. اب انہیں پاکستان آ جانا چاہیے. اتنی دور تک آ کے, وہاں اتنی دور سے اتنا قریب آ کے واپس گئے تو اچھا نہیں لگے گا. دل ٹوٹ جائے گا عدلیہ کا بھی, ان اداروں کا جو ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آ کے جواب دیں گے. میاں صاحب کو چاہیے واپس آئیں, جواب دیں اور سرخرو ہو جائیں عوام کی نظروں میں بھی, عدلیہ کی نظروں میں بھی, اور انہیں واپس آنا چاہیے. اتنا قریب آ کر واپس نہیں جانا چاہیے. سر ایک آواز ہم لندن سے بھی سنتے ہیں, پاکستان سے بھی سنتے ہیں کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب اپنا وعدہ پورا کریں. تو وہ کس کو وعدہ یاد کرا؟ وہ ایک گانا انڈین, اس کے بارے میں عمران خان صاحب بتا رہے تھے, جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. ایک بہت طاقتور شخصیت سے عمران خان صاحب کے بقول میاں نواز شریف صاحب کو یہ لکھ کر دیا گیا ہے اور ان سے یہ حلفاً وعدہ کیا گیا ہے
کہ میں عمران خان کا پتہ صاف کروں گا, آپ اپنا وعدہ پورا کریں. تو نواز شریف صاحب نے اپنے حصے کا وعدہ پورا کر دیا ہے, اور عمران خان صاحب کے بقول جو وعدہ ہے وہ اب دوسری طرف سے پورا ہونا ہے عمران خان صاحب کا پتہ صاف کرنے کی صورت میں, لیکن موقع بن نہیں رہا. عوام سامنے آ گئی, پبلک ایسے کبھی سامنے آئی نہیں, وعدہ کرتے ہوئے بھی ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ پبلک یہ کرے گی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا پہلے ہوا نہیں تھا, تو اس لیے اندازے تخمینے غلط ثابت ہو رہے ہیں. جی بالکل ناظرین, ہم نے ملکی سیاسی صورتحال پر مختلف جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں, مختلف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, یا سیاسی صورتحال پر ہم نے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب سے ان کی رائے جانی. سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.